बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम दरसी किताब में शामिल सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ां पढ़ेंगे। ये सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का शख्सी खाका है जो चिराग हसन हसरत ने तहरीर किया है। ये सबक हम 3 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे ताकि इसकी बेहतर तफ़हीम मुमकिन हो सके। आज तारुफ़ी लेक्चर होगा जिसमें खाका और इस खाके में आने वाली शख्सियात और वाक़यात का ज़िक्र किया जाएगा। इसके बाद दूसरे लेक्चर में खाके का मतन पढ़ा जाएगा और तीसरे लेक्चर में मश्क के ज़रिए से हम इसकी तफ़हीम को मुमकिन बना सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाका क्या होता है। खाका मुसव्वरी की इस्तिलाह भी है और अदब की इस्तिलाह भी है। मुसव्वरी में किसी शख्स का पेंसिल से स्केच बनाना खाका कहलाता है। हाथ का बनाया हुआ नक्शा खाका कहलाता है। अदब में इससे मुराद इस्तिलाहन वो तहरीर है जिसमें किसी शख्सियत के खालो ख़त को उजागर किया गया हो। किसी महबूब, किसी आइडियल, किसी अज़ीम या साहिब किरदार शख्स की शख्सी ज़िंदगी, आदात व अतवार को नसर में पेश करना खाका कहलाता है। खाका निगारी का मकसद कौमी और तहज़ीबी ज़िंदगी की तस्वीर पेश करना है और इसके साथ ही आइडियल फराहम करना भी है। इस सबक के खुसूसी मकासद की तरफ आते हैं। इस सबक का सबसे अहम मकसद हमारे कौमी हीरो ज़फ़र अली ख़ां की आदात व अतवार को पेश करना है ताकि तलबा अपने कौमी हीरो के तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ अमल से वाकिफ़ हो सकें। ज़फ़र अली ख़ां के ज़माने के हालात को शख्सी आईने में देख सकें। चिराग हसन हसरत के फ़ुकाही तर्ज़ बयान से हज़ उठा सकें और सबसे अहम मकसद ये कि ख़ुद से तालिब इल्म अपनी पसंदीदा शख्सियत का खाका लिखने पर कादिर हो सके। खाका निगारी का सादा उसूल आपके सामने ये होना चाहिए कि किसी शख्सियत के खालो ख़त को, आदात व अतवार को पेश किया जाए नहायत सादगी और मतानत के साथ। उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है खाका उड़ाना, और इसके मानी तज़हीक करना या तंज़ करना, तमस्खुर उड़ाना हैं। अज़ीज़ तलबा, अदब तहज़ीब के लिए लिखा जाता है, इसलिए अदबी खाका किसी की तज़हीक नहीं करता। हमारे निसाब में 4 खाके शामिल हैं। एक खाका आप पढ़ चुके हैं, मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिनुल मुल्क का खाका लिखा। इसके अलावा मौलवी नज़ीर अहमद देलवी का खाका शाहिद अहमद देलवी ने लिखा और अयूब अब्बासी का खाका हमारे निसाब में शामिल है जो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने तहरीर किया है। अब आइए आज के सबक और मुसन्निफ़ की तरफ। आज के सबक के मुसन्निफ़ और ज़फ़र अली ख़ां के खाका निगार चिराग हसन हसरत। चिराग हसन हसरत बारामूला के हिंदू घराने में पैदा हुए और आपका नाम चिराग हसन था। हसरत तखल्लुस करते थे। जहाज़ी, सिंदबाद जहाज़ी, कोलंबस और कूचा गर्द के कलमी नामों से लिखते रहे। हसरत की बुनियादी शनाख्त सहाफ़त है।
صحافت انہوں نے بہت سے اخبارات کی ادارت سنبھالی اور یہ فرائض انجام دیتے رہے اور فقاہی کالم بھی تحریر کرتے رہے۔ عزیز طلباء، حسرت کی اہم تصانیف میں پنجاب کا جغرافیہ، دو ڈاکٹر، کیلے کا چھلکا، مردم دیدہ اور سرگزشت اسلام نمایاں تصانیف ہیں۔ ظفر علی خاں کا خاکہ ان کی کتاب مردم دیدہ میں شامل ہے۔ اس کتاب میں اقبال، ظفر علی خاں، آغا حشر کاشمیری، حکیم فقیر محمد چشتی شفاء الملک اور ان کے علاوہ ان کے دیگر رفقا کے خاکے لکھے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردم دیدہ آنکھ کی پتلی کو کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی پتلی کام کرتی ہے۔ گویا حسرت نے کتاب کا علامتی نام رکھا، آنکھ کی پتلی سے انہوں نے دنیا کو دیکھا اور اس سبق میں ظفر علی خاں کو دیکھا۔ یہ خاکہ ظفر علی خاں کا لکھا گیا۔ ظفر علی خاں تحریک پاکستان کے سرگرم رکن، بے باک صحافی اور شاعر، مترجم اور بہت سی حیثیتوں سے ہماری قومی زندگی میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں کوٹ مہرت میں پیدا ہوئے، میٹرک تک تعلیم وزیر آباد میں حاصل کی۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ میٹرک ان کی 12 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی لڑکی ان کے گھر مہمان آئی ہوئی ہے۔ ظفر علی خاں نے 1896 میں علی گڑھ سے BA کیا اور حیدرآباد دکن چلے گئے۔ وہاں نواب آصف جاہ نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں ہوم سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا۔ کچھ عرصہ کام کیا لیکن آصف جاہ سے نبھا نہ ہو سکا اور آپ 1909 میں لاہور واپس آ گئے۔ 1909 میں آپ کے والد مولوی سراج الدین کا انتقال ہوا۔ مولوی سراج الدین وزیر آباد سے زمیندار اخبار نکال رہے تھے جس میں ہندوستان کے زمینداروں کی آواز کو پیش کیا جاتا تھا اور خاص طور پر زمیندار مسلمانوں کی آواز کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ ظفر علی خاں نے وزیر آباد واپس آ کر زمیندار کی ادارت سنبھالی اور اسے لاہور منتقل کر لیا۔ اس سے پہلے یہ اخبار 7 روزہ تھا، ظفر علی خاں نے اسے روزنامہ بنا دیا۔ ظفر علی خاں 20ویں صدی کی سیاست کے اہم ستون تھے۔ آپ 1937 میں مرکزی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے اور 1945 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ ان کا اخبار زمیندار مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ گاندھی کی چالاکیوں اور کانگریس کی عیاریوں کو انہوں نے بڑے زور و شور سے بے نقاب کیا۔ ان کی وفات 27 دسمبر 1956 کو ہوئی۔ وہ بڑے شفیق اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کے مختلف حیثیات میں سے ایک حیثیت شاعر کی بھی ہے۔ ان کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے، ان میں حبسیات، نگارستان، بہارستان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ظفر علی خاں کو ترجمہ کرنے میں بڑی مہارت تھی اور انہوں نے بہت سی کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ مولانا ظفر علی خاں چونکہ صحافت سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں وقتی موضوعات کو بیان کیا، مگر وہ اپنے شاعرانہ زور کی بدولت ان وقتی موضوعات کو بھی چمکا دیتے تھے۔
جن سے ان کے اخبار کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ ان کی صحافت نے ان کی شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ورنہ وہ درجہ اول کے شاعر ہوتے۔ ان کی شاعری میں کئی رنگ اور ذائقے ملتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف مضامین پر طبع آزمائی کرنا پڑتی تھی، اس لیے ان کی شاعری 50 سال کی منظوم تاریخ ہے۔ وہ تحریک آزادی کے سرفروش سپاہی تھے اور کبھی مایوس نہ ہوتے تھے۔ ان کی شاعری میں غم کے مضامین بالکل نہیں ہیں۔ ان کی شاعری مسرت اور شادمانی کا بہتا ہوا دریا ہے۔ وہ جوش اور غضب کے شاعر ہیں۔ ان کا غضبناک اور کڑکدار لہجہ ہمیں خوف زدہ کر دیتا ہے اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بات کو بے خوف اور بلا جھجک کہہ دیتے تھے۔ ظفر علی خاں کے لیے حمد اور نعت بہت اہم موضوعات تھے اور ان خوبصورت کلام ملتا ہے ان اصناف میں۔ خاص طور پر آپ نے یہ ان کی نعت سن رکھی ہوگی، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تکاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلماں کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہ تھا ظفر علی خاں کا اسلوب شاعری، اسلوب زندگی۔ ہم خاکے کا متن پڑھ کے دیکھیں گے کہ وہ کیسا تھا۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں چراغ حسن حسرت نے اخبار نئی دنیا کے ایڈیٹر کی حیثیت سے خود کو کولمبس سے تشبیہ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، اور کرسٹوفر کولمبس اب علامت اور استعارہ ہے نئی دریافت کا۔ جب بھی کوئی شخص نئی دریافت کرتا ہے تو ہم اسے علامتی معنوں میں کولمبس قرار دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں لارڈ برکن ہیڈ کا ذکر بھی آئے گا، اور لارڈ برکن ہیڈ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے اہم رکن تھے۔ یہ 1924 سے لے کر 1928 تک سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وزیر برائے امور ہند رہے اور ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ اس سبق میں اسٹینلی بالڈون کا ذکر آئے گا۔ یہ بھی کنزرویٹو پارٹی کے اہم رکن تھے، بلکہ کنزرویٹو پارٹی کے 10 سال تک صدر بھی رہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی رہے۔ چونکہ یہ 20ویں صدی کے نصف اول کے اہم لوگوں میں شامل تھے اور 20ویں صدی کی سیاست پر ان کا اثر تھا، اس لیے ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخصیت جس کا خاص طور پر ذکر کیا جانا چاہیے، وہ سر جان ایلس بروک سائمن ہیں، اور یہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن تھے، اور 1927 میں 7 رکنی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ہندوستان آئے تھے، اور اس کمیشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے باہمی مناقشات، آپس کے جھگڑوں کو، سیاسی جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے ایک رپورٹ پیش کی تھی، جسے سائمن کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ چند اور شخصیات ہیں جن کا سبق میں ذکر آئے گا۔ ان میں حکیم فقیر محمد چشتی شفاء الملک ہیں۔ یہ لاہور کی معروف ادبی شخصیت تھے اور حسرت کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حسرت جب کلکتہ میں تھے تو اخبار نئی دنیا کے دفتر میں مولانا شائق احمد عثمانی ان کے معاون تھے، اور اس کے علاوہ صدیق انصاری بھی ان کی معاونت کرتے رہے تھے۔ سبق کے آخر میں مولانا اختر علی خاں کا ذکر آیا ہے، اور مولانا اختر علی خاں
ظفر علی خان کے صاحبزادے تھے۔ عزیز طلبہ، سبق کو پڑھنے سے پہلے 1920 سے لے کر 1930 تک کے سیاسی منظرنامے کو جان لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ سائمن کمیشن 1927 میں ہندوستان آیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے، ان کی نمائندہ جماعت نے، مسلم لیگ نے اپنا منشور پیش کرتے ہوئے یہ تجاویز دی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا طریقہ اختیار کیا جائے، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں، سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے، سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات کی جائیں، پنجاب اور بنگال میں قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ یہ تجاویز دہلی میں مسلمان زعماء نے پیش کیں اور انہیں تجاویز دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تجاویز کے رد عمل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کانگریس کا منشور پیش کرتے ہوئے نہرو رپورٹ پیش کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پہلی تجویز یعنی مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کے علاوہ ساری تجاویز قبول کر لی جائیں گی، بشرطے کہ اگر مسلمان پہلی تجویز سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ قائد اعظم سیاسی حوالے سے سمجھتے تھے کہ نہرو رپورٹ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سر محمد شفیع اور علامہ اقبال ایسا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اسے قومی موت کے مترادف قرار دیتے تھے۔ اس لیے مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ سر محمد شفیع اور علامہ اقبال کے حمایت کرنے والے لوگ لاہوری لیگ کہلانے لگی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی حامی جناح لیگ کہلانے لگے۔ عزیز طلبہ، سر جان سائمن کا کمیشن برطانیہ میں آیا تو وہ ان آئینی مسائل کو سلجھانے کے لیے آیا تھا، اور وہ 7 رکنی کمیشن تھا۔ ہندوستان کے بیشتر سیاسی رہنماؤں نے اسے ہندوستانی لیڈروں کی توہین سمجھا، کیونکہ اس میں کوئی مسلمان یا ہندو لیڈر شامل نہیں تھا۔ تاہم سائمن کمیشن رپورٹ میں وہی بات پیش کی گئی جو پنڈت جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ میں پیش کی تھی، یعنی جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بیجا ہے، اور مخلوط انتخاب ہی ہندوستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل ہے۔ مسلمانوں نے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نے، اس کی شد و مد سے تردید کی۔ اس دوران میں ایک اور اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ 1929 میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے، اور وہاں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ قائد اعظم نے برطانوی وزیر اعظم رمیز میک ڈونلڈ کو خط لکھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے لندن میں ایک کانفرنس بلائی جائے، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے نمایاں لوگوں کو مدعو کیا جائے۔ اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے لندن میں گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ اس کا پہلا اجلاس 1930 میں ہوا، لیکن اس اجلاس میں کانگریس کا کوئی رکن شریک نہ ہوا، بلکہ کانگریس نے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ستیہ گری کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کا دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس کی طرف سے صرف کرم چند گاندھی گئے، اور ان کا واحد مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان
کی واحد نمائندہ جماعت کانگریس ہے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ بات کسی طور مسلم لیگ کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ تیسرا اجلاس 1932 میں ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے بڑے رہنما شریک نہیں ہوئے اور گول میز کانفرنسوں کا یہ سلسلہ بغیر کسی نتیجہ خیز بات کے ختم ہو گیا اور انڈیا میں 1935 کا ایکٹ نافذ ہو گیا۔ عزیز طلباء، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو سبق کی قراءت کے درمیان حائل ہو سکتی تھیں۔ ان کا پہلے سے جان لینا بہت ضروری ہے۔ ان اصطلاحات کو مزید تحقیق اور تلاش سے اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قومی زندگی کے ان اہم واقعات کو آپ مزید تلاش سے اور جاننے کے لائق ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پہلا تعارفی لیکچر ختم ہوا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔